خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ ہمارا خداوند کام کر رہا ہے اور ہمارے ملک پر اس کی خاص نگاہ ہے۔ ہم اپنے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے آج صبح خداوند کے کلام میں سے ہم چند باتیں ہم سیکھیں گے۔ مسیح میں پاکیزہ زندگی بسر کرنا۔ آئیے تسلونیکیوں کے نام پہلا خط اس کا 4 باب اور پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ تسلونیکیوں کے نام تسلونیکیوں کے نام پہلا خط 4 باب پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، غرض اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں اور خداوند یسوع میں تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم سے خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، حرام کاری سے بچے رہو اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس عمل میں زیادتی اور دھوکہ نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر ہو۔ یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے، اس میں خاص طور پر تسلونیکیوں کے نام کے ایمانداروں کو ایک بڑا اہم میسج دیا گیا ہے۔ اس میں خداوند نے ان کو پاک زندگی بسر کرنے کی اور پاکیزگی میں چلتے رہنے کے لیے تحریک دی تاکہ ایماندار ایسی زندگی گزارے جو پاک ہو، جو خدا کو پسندیدہ ہو، کیونکہ مناسب نہیں کہ ایماندار کی زندگی تنقید کی زد میں ہو یا متنازع ہو یا دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو۔ اس لیے خدا کا کلام
थिस्सलुनीके के चर्च के लिए और आज पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के ईमानदारों के लिए ये खुदा का कलाम हमें तहरीक देता है कि हम इस दुनिया के अंदर बड़ी पाकीज़गी के साथ हम जिंदगी गुजारें, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि तुम पाक बनो। पाक बनने के लिए इसका मतलब यह है कि खालिस बनना, खालिस होना या तकदीस शुदा, रास्तबाज। पाक का उल्ट नापाक है, जिसका मतलब निजस, आलूदा, बेहुरमत होना, मकरू, नफरती या घिनौना। तो खुदा का कलाम कहता है कि पाक बनो। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी के अंदर, अपने किरदार में, और यहां पर लिखा हुआ है कि अपने सारे चाल चलन, यानी किरदार, गुफ्तार, चाल चलन, इसमें खालिस बन जाना, प्योर हो जाना। हर तरह के दाग धब्बे, हर तरह की नापाकी, हर तरह का आलूदा होना, घिनौना होना, मकरू होना, इससे पाक होकर एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारना, ये खुदा का कलाम कहता है। और यहां पर थिस्सलुनीके के चर्च को वो कहता है कि पाक बनो। और आज ये मैसेज चर्च के लिए है कि हमें पाक जिंदगी बसर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक बनो जैसा कि मैं पाक हूं। क्योंकि जिसके साथ हमारा ताल्लुक है, जिसके साथ हमारा रिलेशन, वो खुद पाक है, और वो पाकीज़गी के बगैर किसी को वो देखता नहीं है, उसकी आंखें पाक। इसलिए वो अपने करीब आने वालों को वो अपने बेटे यीशु मसीह के खून से वो पाक करता है, धो देता है, ताकि इंसान की जिंदगी पाक हो जाए और वो पाक होकर अपने खुदावंद के सामने खड़ा हो और उसके साथ वो जिंदगी बसर करे, वो खालिस बन जाए, वो रास्तबाज हो, ताकि उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई आलूदगी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है पाक बनो। थिस्सलुनीके में बास लोग अपनी मजहबी तकारीबात में वो हरामकारी करते, क्योंकि ये उनका किरदार था, उनका ये ऐसा काम था, वो ऐसी जिंदगी गुजारते थे अपने देवताओं के लिए, और उनके मुआशरे में इसको मायूब नहीं समझा जाता था। लेकिन जब लोगों ने यहां पर मसीह को कबूल किया, तो उनको तालीम देना इसलिए भी मुनासिब था, इसलिए भी जरूरी था कि वो अपने मुआशरे की गलतियों को, अपने मुआशरे के गुनाहों से वो आजाद हो सके, ताकि वो अपने दिल के अंदर एक पाक दिल रखते हुए एक ऐसा ताल्लुक और रिश्ता, एक ऐसा तस्वीर कि वो अब देवताओं के साथ नहीं, अब वो मंदिरों के साथ नहीं, अब वो जिंदा खुदा के साथ वो ताल्लुक रखते हैं, जो पाक है, जो कुद्दूस है, जिसकी जात में गुनाह नहीं, और जो गुनाह को पसंद नहीं करता, जो गुनाह को देखता नहीं है। इसलिए उनको ये तालीम देना ये नहायत जरूरी था। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है
باغ بنے. اگرچہ آج ہماری دنیا میں بھی ناپاکی اور گناہ اور آلودگی اور گھنانے اور مکرو کام ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کو بے حرمت کرنا، جھوٹ، فریب، ایک دوسرے کو زخمی کرنا، قتل کرنا، اپنے جھنڈے پر کام کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ آلودگیاں ہیں، ایسے گھنانے کام ہیں. لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایماندار معاشرے سے، اس دنیا سے وہ ایک ایسی زندگی، خالص اور پیور زندگی وہ بسر کرے جس سے وہ اپنے خداوند کو جلال دے اور پاک ہو کر زندگی بسر کرے. اس لیے ہمیں اس آلودہ ماحول سے ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. اور پاک ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے خون سے دھلتے ہیں. جسمانی کام کرنا، جسمانی کام میں زندگی بسر کرتے رہنا، اس سے انسان پاک نہیں ہوتا ہے. رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور 8ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے، یعنی جو جسم میں زندگی گزارتے ہیں گناہ میں زندگی گزارتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. لیکن جو روحانی ہے، یعنی جو پاک ہو گئے، بدل گئے، اپنے جسمانی حالت سے وہ روحانی حالت میں ٹرانسفر ہو گئے. اور یہ گناہ کا اقرار کرنے کے سبب سے اور یسوع مسیح کے خون سے دھل جانے سے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے. اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جسمانی کام انسان کو ناپاک کرتے ہیں، کیونکہ جسم میں رہنا، جسم میں زندگی بسر کرنا، یہ خدا کے ساتھ ایک ہونا نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان روحانی نہیں ہوتا. کیونکہ جسمانی کام یہ انسان کی زندگی کو ڈیمیج کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں. کیونکہ غلطیوں اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ. اور لکھا ہوا ہے اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر کہہ چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے لاوارث نہ ہوں گے. غور کیجیے، یعنی یہ کام کرنے والے جو اپنے جسم میں ہیں لیکن گناہ میں ہیں،
لکھا کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جسم میں زندگی بسر کرتے ہیں اور جسم کے کام یہی ہیں۔ ہم نے پڑھا رومیوں کے خط میں، اور یہاں پر 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہاں پر پہلی بات ہے کہ جسمانی نیت موت ہے، یعنی جسم میں رہنا، گناہ میں رہنا، تاریکی میں رہنا ہے، اور یہ موت کی حالت ہے، روحانی موت ہے۔ انسان بظاہر وہ جی رہا ہے، بظاہر وہ چل بھی رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اندر سے گھنونا ہے، آلودہ ہے، پلوٹڈ ہے، اس کے اندر گناہ ہے، اور وہ موت کی حالت میں ہے، موت کی وادیوں میں ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جسمانی نیت یہ موت ہے، موت کی حالت ہے، انسان موت میں ہے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، لکھا کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ یہاں پر غور کیجئے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو جسم کی خواہش ہے وہ روح کی خواہش نہیں ہے، جو روح کی خواہش ہے وہ جسم کی نہیں ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت یہ خدا کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، اس کی بغاوت کرنا ہے، اس کے کاموں سے، اس کے آئین سے، اس کی شریعت، اس کے کلام سے منحرف ہونا ہے، خدا سے بغاوت کرنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ روح جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے، کیونکہ روح کی اپنی خواہشات ہیں، اس کی خواہشات پاک ہیں، تاکہ وہ ورشپ کرے، وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ میں رہے، اور روح کی خواہش فرق ہے۔ اور لیکن کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، جسم نہیں چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھی جائے، خدا کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو خدا چاہتا ہے وہ نہ کیا جائے، کیونکہ خدا کا کلام تو یہ چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے ہم روح میں زندگی بسر کریں، جسم نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ جسم نہیں چاہتا ہے کہ ہم روح میں زندگی بسر کریں۔ اور پھر تیسری بات جو یہاں پر ہے وہ ہے کہ جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایجنڈا فرق ہے، اس کا کام الگ ہے۔ جسمانی شخص جو ہے وہ مار دھاڑ، گناہ، تاریکی، وہ اس کی طرف لگا رہتا ہے، وہ بڑے خواب دیکھتا ہے، وہ دنیا کو حاصل کرتا ہے، دنیا کو لینا چاہتا ہے، دنیا کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح کا جائز اور ناجائز کام کرتا ہے، وہ خدا کی حضوری کا متلاشی نہیں ہے، اس کو خدا کی حضوری سے واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے
کہ اس کی تو خواہش فرق ہے، اس کی نیت فرق ہے، اس کا دل فرق ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ ایک الگ دنیا بسائے ہوئے ہے. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جسمانی کام انسان کو ناپاک کرتے ہیں، اور جسمانی شخص جو ہے وہ خدا کو خوش نہیں کرتا ہے. وہ اپنے مذہب کی چادر میں لپٹا رہتا ہے. وہ جسٹ یہ اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے، خود فریبی میں ہے کہ وہ اس نے چندہ دے دیا، اچھا کوئی کام کر دیا، وہ اسی سے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. دراصل وہ اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے وہ اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، خدا مجھ سے خوش ہے. لیکن جب تک انسان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، اقرار نہیں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، جب تک ناپاکی کو چھوڑتا نہیں ہے، جب تک جسم کی کیفیت سے باہر نہیں آتا ہے، اس وقت تک وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتا ہے. یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں نیکودیمس یہ ایک مذہبی شخص تھا، لیکن مذہب کی چادر میں لپٹا ہوا وہ محسوس کرتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں، اور مسیح کے پاس آ کر اس سے باتیں کرتا ہے. لیکن مسیح نے اس کو کہا کہ جو جسمانی ہے، جو جسم میں ہے، وہ جسم میں زندگی گزارتا ہے، لیکن تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. کیوں مسیح نے کہا؟ اس لیے کہ مسیح نے کہا کہ تاکہ اس کو سمجھ آ جائے، یہ جان جائے کہ یہ باتیں یہ مجھے خوش نہیں کر سکتی. جب تک انسان اپنے مذہب کی چادر کو چھوڑ کر روح کی چادر کو اوڑھ نہیں لیتا ہے، اس کے نیچے نہیں آ جاتا ہے، پاک نہیں ہو جاتا ہے، اقرار نہیں کر لیتا ہے. اور یہ بوڑھا شخص تھا اور یہ سمجھا نہیں، یہ کہتا ہے کہ میں کس طرح سے نئے سر سے پیدا ہو سکتا ہوں. تو پھر خدا نے کہا یہ انسان سے نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب انسان اقرار کرتا ہے، گناہ کا اقرار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، جس کا دل ناپاک ہے، پلوٹڈ ہے، آلودہ ہے، گھناؤنا دل ہے، اس کو خدا یسوع مسیح اپنے خون سے ایک ہی لمحے میں پاک کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک نیا دل اور اس کے اندر ایک نئی شخصیت آ جاتی ہے، اور اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. خدا نے کہا یہ انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آج انسان کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان سمجھے، جانے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہاں پر رومیو 8 باب کی 12 آیت میں، پس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں، کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. اقرار کرنے کے بعد غور کیجیے، کہتا ہے کہ اب ہم قرض دار ہیں پر جسم کے نہیں ہیں، کیونکہ جسم کو بدل دینے والا، اندر کو بدل دینے والا، ہماری روح کو بدل دینے والا، ہماری روحانی شخصیت کو بدل دینے والا ہمارا خداوند ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ضرور مریں گے، لیکن جو جسم میں زندگی نہیں گزارتے، روح میں گزارتے ہیں، وہ خداوند میں ضرور وہ بچیں گے، اور وہ عبدالآباد اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. پاک کرنے کے لیے مسیح کی صلیب اور مسیح کا خون ہمارے لیے ضروری ہے. پہلا پطرس 2 باب کی 24 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا
تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیئیں، یعنی پاک زندگی میں جیئیں، گناہ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، جسمانی طور پر. اور جسمانی طور پر جب میں بات کروں، اس کا مطلب یہ جسم کا مر جانا ہی نہیں، بلکہ جسم ایک نئی اندر قوت جو ہماری روح کو جو نیا کر دیتا ہے، اس میں ہم جیئیں. رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت سے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. مسیح میں ہونا یہ بڑی دولت ہے، کیونکہ آپ جو مسیح میں ہیں، یعنی جو دھل گئے ہیں، جو پاک ہو گئے ہیں، اور ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اور مسیح میں ہونا ہمارے لیے ایک بڑی دولت ہے، ہمارے لیے بڑی عزت ہے، ہمارے لیے بڑا آنر ہے، اور یہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. تو پھر ہم کیسے پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ پالوس رسول 4 باتوں کا ذکر یہاں پر کرتا ہے. لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، پہلی بات کہ مناسب چال چلن. مناسب چال چلن، کیونکہ لکھا ہوا ہے ہم سے مناسب چال چلنے. پہلی بات مناسب چال چلنا. پھر دوسری بات خداوند کو خوش کرنے والی زندگی. اور تیسری بات جو ہے تعلیم پانے والا رویہ. چوتھی بات مسیح میں ترقی کرنے والا دل. یہ 4 باتیں، اس سے ہم پاک زندگی بسر کر سکتے ہیں. پہلی بات جو مناسب چال چلنا، پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو. یہ ایمانداروں کو خاص ہدایت دی گئی ہے، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. غور کیجئے کہ مناسب چال چلن یہ کس طرح سے کاؤنٹ کرتا ہے دنیا میں. لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارے چال چلن کو دیکھتے ہیں لوگ، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا میں، غیر قوموں میں، اس جہان کے اندر اپنا چال چلن مناسب رکھو. بیلنسڈ ہونا چاہیے، ڈنڈی والا نہیں ہونا چاہیے، مناسب چال چلن، جس سے لوگ ہمارے کردار کی تعریف کریں. اگر کوئی ہمارے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، غلط کمنٹ دیتا ہے، تو وہ ہمارے چال چلن کو، ہمارے کردار کو دیکھے، اور جب کوئی غلطی نہ دیکھے تو پھر خداوند کو جلال ہماری زندگی میں ملے گا. اس لیے پطرس یہ کہتا ہے تاکہ ملاحظہ کے دن وہ خدا کی تمجید کرے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ راست باز نکلے. اس لیے ایمانداروں کو اس دنیا کے اندر مناسب چال چلنے کی ضرورت ہے. پھر پہلا پطرس پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، بلکہ جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے
اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. غور کیجیے، اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. جس کے ساتھ تم فیلوشپ چاہتے ہو وہ پاک ہے. جس کے ساتھ تم ملنا چاہتے ہو وہ پاک ہے. جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو وہ خود پاک ہے. اس لیے تمہیں بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے. ابتدائی کلیسیا کے لوگ جب یہ سکیٹرڈ کیے گئے، جب ان کو یروشلم سے پراگندہ کر دیا گیا، تو غور کیجئے ان کے چال چلن پر. یہ جہاں کہیں بھی گئے لوگوں نے ان کو مسیحی کہنا شروع کیا، اگرچہ تنزلی سے ہی، لیکن یہ مسیح کی طرح کے کام کرتے، مسیح کی طرح کی گفتار ان کی، مسیح کی طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، مسیح کی طرح طرز بنا دے، یہ ان کے اندر موجود تھا. کاش آج کے ایماندار بھی ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کی طرح. ہمیں آج ان کا نمونہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی طرح کا چال چلن ہمارا ہو اس دنیا کے اندر، تاکہ ہم پاک زندگی بسر کریں اور لوگ اس کو دیکھیں اور جانیں اور خدا کی تمجید کریں. دوسری بات، خدا کو خوش کرنے والی زندگی. ایوب کے بارے میں غور کر رہا تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کو دیکھا، اس کے دل کو دیکھا، اس کی پاکیزگی کو دیکھا، وہ کس طرح سے خدا کو خوش کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب سارا گھرانہ جو بچے تھے آپس میں وہ ایک دوسرے کی ضیافت کر لیتے، تو پھر ایک دن ایوب ان سب کو بلاتا اور ان کے لیے خدا کے حضور میں قربانی کرتا اور ان کے لیے خدا کے حضور میں دعا کرتا اور اپنے دل میں یہ کہتا کہ شاید ان میں سے کسی نے اگر کوئی خدا کے حضور میں غلطی کی ہو تو وہ خدا کے مذہب پر آ جاتا اور وہ چھپ جاتا. اور یہ خدا کو خوش کرنے والا یہ شخص تھا، اس کا دل خداوند میں تھا، اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ اس کو دیکھ. اور ابلیس کہتا تجھے باڑ لگائی ہوئی تھی، خداوند نے وہ بھی ہٹا دی، لیکن اس یہ بھی خالص رہا، یہ خدا کو خوش کرتا رہا. اور اینڈ میں خداوند نے اس کو برکت دی، بڑھایا، سرفراز کیا. خدا نے اس کو دیکھا. داؤد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. ایک غلطی اس سے ہوئی، لیکن اس کا اقرار بھی یہ خدا کے حضور میں یہ عجیب تھا. لیکن اس کی آپ سٹڈی کیجئے داؤد کی زندگی کو، لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور جیسے خداوند چاہتا تھا اس کا دل ویسا ہی پاک رہا. اپنی دور سلطنت میں یہ خدا کی مرضی کے تابع رہا، یہ خدا کے حضور میں رہا، یہ خدا کی مرضی کا متلاشی رہا. اور اس جیسا کوئی اور بادشاہ دوبارہ برپا نہیں ہوا جیسا داؤد کا دل تھا، خدا کو خوش کرنے والا دل. آج ہمیں بھی خدا کو خوش کرنے والا بن جانے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو ہم نے تسلونیکیوں کے خط کے چوتھے باب میں دیکھی کہ تعلیم پانے والا رویہ ہمارا ہونا چاہیے. خدا کے کلام سے واقف ہونا یہ بہت ضروری ہے. بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کی تعلیم کو پانے کے جو
ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے. جسٹ لوگ چرچ میں آتے ہیں، جسٹ چرچ میں آ کر وہ کلام کو سن لیتے ہیں، لیکن کوئی اثر انداز کلام کو اپنی زندگی میں نہیں ہونے دیتے ہیں. انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ سنڈے ہے، ہمیں چرچ میں آنا ہے، لیکن خدا کے کلام سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. ابتدائی کلیسیا کے لوگ جو تھے یہ باقاعدہ ہر روز جمع ہوتے ہیں. ہمارے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم پاتے تھے، خدا کے کلام کو سیکھتے، خدا کے کلام کو سمجھتے. اور یہی ان کی بڑی طاقت تھی کہ یہ خدا کے کلام سے واقف ہو گئے اور انہوں نے وقت کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. آج ہمارا تعلیم پانے والا رویہ کیسا ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. مطلب ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم سکھانے والے بن جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو صرف چند دنوں کے لیے چرچ میں آتے ہیں، وہ کچھ تھوڑا بہت سیکھتے ہیں، پھر وہ نیٹ پر کچھ ریسرچ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی ایک الگ دکان بنا لیتے ہیں، اور پھر بہت ساری غلط تعلیمات دنیا کے اندر، بدعتی تعلیمات، اور یہ پھیلاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے، تاکہ ہم خدا کے کلام کی صحیح تعلیم کے مکاشفہ سے ہم بھر سکیں. ابتدائی کلیسیا کے لوگ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، لیکن ہر روز ایک دل ہو کر وہ ہیکل میں جمع ہوتے اور وہ سیکھتے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم سیکھیں. چوتھی بات، مسیح میں ترقی کرنے والا دل. دل ہماری مکمل شخصیت کا عکاس ہے، اور جب ہم دل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہماری پوری شخصیت ہے. اس میں ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا چال چلن، یہ سب کچھ. مسیح میں ترقی کرنے والا دل، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یرمیہ 17 باب میں لکھا ہوا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے. مطلب ہمارے دل کے اندر جو کچھ بھرا ہوتا ہے وہ جسٹ ہم جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ ہم اپنے دل میں رکھ کر ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے خدا ان دلوں کا جانچنے والا ہے، خدا دلوں کو پرکھنے والا ہے، خدا دلوں کو دیکھنے والا ہے. اس لیے مسیح میں ترقی کرنے والا دل وہی ہے جو مسیح کے خون سے دھلا ہوا ہے. اس لیے ہم بات کر رہے تھے پاکیزگی کی. ہمیں اپنے رویوں میں پاک ہونا چاہیے، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، اور ہماری جو خداوند کو خوش کرنے والی زندگی گزارنا ہے یہ پاک ہونی چاہیے. ہمارا چال چلن پاک ہونا چاہیے. ان چار باتوں میں بھی ہمیں پاکیزگی کے ساتھ جڑے رہنا اور لپٹے رہنا اور اس میں چلنا ہے. پھر ہم اپنے خداوند کو جلال دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکیزگی کو خاطر میں نہیں رکھتے ہیں، گناہ اور فریب میں رہتے ہیں، تو میرے عزیز بھائی، میری بہن، ہمارے لیے خطرہ ہے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پاک بنو جیسا کہ میں پاک ہوں، جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. آپ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ کا رویہ، آپ کا کردار کیسا ہے؟ آپ کا دل کیسا ہے؟ آپ کا چال چلن کیسا ہے؟
हमें गौर करने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, हम दुआ करना चाहते हैं। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, हालेलुया। तू भला है, तू पाक है, तू कुद्दूस है। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू तख्त पर बैठा है, तू कादिर मुतलक है। आसमान तेरा, जमीन तेरी, हम तेरे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के खून से धोया है। अरे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह के वसीला से तूने हमें पाक किया है। इस पाकीज़गी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम तेरे हुजूर में, तेरे सामने सिजदा करने के लिए आए। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, मैं चर्च के लिए दुआ करता हूँ। चर्च पर, एक एक खानदान पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर। घरानों को बरकत दे, खानदानों को बरकत दे, खानदानों से बीमारियां दूर कर, खानदान से परेशानियां दूर कर, हालात बदल दे यीशु के नाम में, ताकि तुझे जलाल मिल जाए। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, भाई इमानुएल सरदार को छूकर उसको शिफा बख्श दे, उसको उठा, मौजज़ा कर। भाई इमानुएल, दूसरे भाई इमानुएल के लिए भी हम दुआ करते हैं, उसको भी छू दे, उसके बंधन भी तोड़ दे, उसको शिफा बख्श दे, ताकि तुझे जलाल मिल जाए। खुदावंद आसमानी बाप, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर फजल कर। ऐ खुदावंद, लॉकडाउन जब खुला है तो ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि ये बीमारी भी यीशु के नाम में थम जाए। ये यीशु के नाम से इस बीमारी को दूर कर दे। हमारे मुल्क पर फजल कर यीशु के नाम में। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर। हमारी 22 करोड़ अवाम पर फजल कर दे। बीमारी के बंधन तोड़ दे यीशु के नाम में। और जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वेंट पर हैं, यीशु के नाम में उनको उठा खड़ा कर, मौजज़ा कर यीशु के नाम में। खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इन दिनों में जब खुदावंद लोग ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो खुदावंद फजल करके, रहम करके, मेरी दुआ है कि इस वबा को दूर कर दे, ताकि ये वबा किसी को छूने ना पाए और मुल्क के अंदर खुशहाली, शादमानी हो। हमारी फौज पर, हमारी पुलिस पर, हमारी अदलिया पर तेरी बरकत आ जाए, तेरा फजल आ जाए। सिक्योरिटी अदारों को छू यीशु के नाम में, बरकत बख्श दे। अपना जलाल, अपनी कुदरत को जारी कर। हमारे मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, हमारी गवर्नमेंट को बरकत दे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर्स को छू दे यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद, तो सिंध पर, तो बलोचिस्तान पर, तो खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब पर रूहुल कुद्स नाज़िल कर यीशु के नाम में, ताकि खुदावंद तेरी बरकत हम पर हो। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू फजल दे कि हम बड़ी पाकीज़गी के साथ तेरे कलाम की सच्चाइयों को अपने दिल में रखकर हम तेरी मर्जी के मुआफिक जिंदगी बसर करें और तुझे जलाल मिल जाए। हम सबको बरकत दे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को मुआफ़ करते, तुम्हारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे, आमीन।
اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک رہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آمین آمین۔ God bless you.